अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। K21 न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हेल्थ 21 में हम बात करते हैं सेहत आमा के हवाले से, और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं मर्ज़ के हवाले से और उनके क्योर के हवाले से बात करने के लिए। बगैर किसी ताख़ीर के मैं तारुफ करवाऊंगा अपने डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, जो कि हेड ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एट अल्तमश मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, आपको हम खुशामदीद कहते हैं K21 न्यूज़ के स्टूडियो में। जी डॉक्टर मुजम्मिल, बगैर किसी ताख़ीर के हम टॉपिक की जाने आते हैं, ओरल कैंसर। और मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ओरल कैंसर, ये पूरा अप्रैल का जो मंथ है, ये ओरल कैंसर का मंथ मनाया जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का मंथ मनाया जाता है, वैसे ही अप्रैल जो है ओरल कैंसर का मंथ मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि ओरल कैंसर क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच K21 न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इतने इम्पॉर्टेंट इशू के लिए मुझे मदऊ किया है जी। और जैसे सर ने सबसे पहले बताया कि अप्रैल का मंथ जो है वो ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और इसमें जैसे हम जो है वो अवेयरनेस और उससे जो डिफरेंट जो लोगों के जहन में सवालात होते हैं उसके लिए आगाही का प्रोग्राम्स करते हैं। आज जैसे सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि ओरल कैंसर क्या है। ओरल कैंसर एक्चुअली मुंह का जो हमारा अंदर के जिल्द है उससे स्टार्ट होती है, और इसके वजूहात जो हैं हमारे यहाँ सबसे कॉमन जो हैं वो पान, छालिया, गुटखा, नस्वार का इस्तेमाल है, लेकिन स्मोकिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, अल्कोहल का है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से होता है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पान, छालिया, गुटखा उसका मेन काज है। हालांकि इसका सबब वायरसेस भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम पान, छालिया, गुटखा है इसमें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसके मुख्तलिफ कॉजेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। अलामात इसकी अमूमन जो हैं वो ये होता है कि मुंह में कोई छाला बन जाता है और दांत हिलना शुरू करते हैं। अगर दांतों को वो इन्वॉल्व कर रहा होता है, इजीली उसमें से खून आता है, बदबू होती है, और उसके अलावा गुठली वगैरह जो हैं वो बनती हैं, और गर्दन में भी इसका फैलने की होती है सलाहियत, तो इसीलिए ये गर्दन में भी गुठलियाँ इसकी अलामतें उनमें शामिल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी अलामात के बारे में बात की आपने, और मुझे बताइएगा अलामात तो हमने सुन ली, लेकिन अब वजूहात के बारे में बात कर लें कि ओरल कैंसर किन वजूहात से होता है। ये बताइएगा कुछ मुजरह सेहत खाने से होता है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें पान, छालिया, गुटखा उसका बहुत ही अहम रोल है हमारी सोसाइटी में। अच्छा। क्योंकि इजीली अवेलेबल हैं, ये हर किसी के पास, आपने सभी ने देखा होगा। जो अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे यहाँ जो है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, पान, छालिया, गुटखा के अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर चीज़ में इम्प्योरिटीज़ भी हद से ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही यंग एज में इसके हम जो है वो नेगेटिव असरात देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि इसको गवर्नमेंट को इस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही यंग एज में देख रहे हैं, अर्ली 20s और 30s में भी आ रहे हैं केसेस, तो इसीलिए ज़्यादा काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, बायोप्सी के बारे में भी बहुत सुनने में आता है। बायोप्सी क्या है और क्या होती है और इसके क्या नुकसानात हैं। देखिए, बायोप्सी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस का मेथड है, साइंटिफिकली डायग्नोसिस का। अच्छा। उसमें हम ये करते हैं कि छोटा सा जख्म का हिस्से में से पार्ट टिश्यू का निकाल के और लेबॉर्ट्री में उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अच्छा। जिससे तशखीस होती है कि ये कौन सी बीमारी है। और इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी किसी भी पेशेंट की बायोप्सी ना हुई हो तो हम उसको लेबल कभी भी नहीं कर सकते कि ये ओरल कैंसर है या कुछ और है। तो अगर किसी की भी बायोप्सी नहीं होगी तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, बायोप्सी में कुछ सीटी स्कैन आता है या इसके अलावा कुछ एक्सरे आता है या क्या होता है। देखिए, बायोप्सी तो निहायत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन उसके बाद हम जो हैं वो कि बीमारी कितनी फैली हुई है, कौन सी स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रही है, और गर्दन में है या हड्डी वगैरह को इन्वॉल्व कर रही है, उसके लिए हम सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट उससे हेल्प लेते हैं, या ज़बान में होता है MRI यूज़ करते हैं।
جو بہت ہی ہیلپفل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ, جو پورے باڈی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں تک ڈیزیز ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیٹ سی ٹی اسکین, جو پاکستان میں اب ایزیلی اویلیبل ہوتا جا رہا ہے, بہت سارے بڑے انسٹیٹیوٹس میں اویلیبل ہے, جیسے ہم پوری باڈی کا دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک بیماری ہے, اور اس سے ہمیں کافی ہیلپ ملتا ہے. ایون نہ صرف ڈائگنوسس میں, ایلیسیمیا کے ٹریٹمنٹ کس کا کیا کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بعد میں بھی اس کی آفٹر ٹریٹمنٹ بھی, کہ مزید تو کوئی اس کو کہیں پہ کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت, یا کہیں تک کہ بیماری ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو اس میں وہ بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے. اچھا, اس کی ٹریٹمنٹ میں لوگ ڈر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کروا لیں گے تو کیسا فیل ہوگا, ٹھنڈا گرم نہیں کھا سکتے یا مسلسل درد ہوگا, ایسا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں, مسلسل درد تو نہیں ہوتا, باقی کھانے پینے کا جو ہے, جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے وہ واقعی بہت ہی امپارٹنٹ ہے. بالکل, کیونکہ انسان کا جو منہ ہے وہ نہ صرف دکھنے کے حساب سے ہے, لیکن اس میں انسان کے فنکشنز بھی بہت ہی امپارٹنٹ ہے. کھانا پینا, بات کرنا, تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں دو چیزوں پہ. ایک کہ کینسر جو ہے وہ کس حصے کو انوالو کر رہا ہے, جی زبان کو انوالو کرے گا, اور زیادہ بڑا ہوگا تو لازمی بات ہے بولنے پہ بھی اس کا ایفیکٹ آئے گا. تو سائز آف دی ٹیومر اور اس کے علاوہ اس کی سائٹ کہاں پہ ہے, یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, کہ جس کی بنیاد پہ پیشنٹ کو اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, کہ بولنے میں, فنکشن میں اور کاسمیٹک میں اس کے ڈیفیکٹس ہیں اس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہی ہے, ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسمائل ڈے منایا جاتا ہے, تو اسمائل ڈے میں خصوصاً یہ ہیڈ آف اورل اینڈ میکسیلو فیشل سرجری اور تمام ڈینٹسٹ کو لازمی بلایا جاتا ہے, مدعو کیا جاتا ہے اسپیشلی, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے نظر آنے والی چیز آپ کے دانت ہوتے ہیں. آپ کے دانت ہی صحیح سے نہیں ہوں گے, الائن نہیں ہوں گے, کیور نہیں کر رہے ہوں گے, تو اسمائل ڈے کا کیا فائدہ. اور پھر ڈینٹسٹ اور میکسیلو فیشل اسپیشلسٹ اس تقریب میں جا کے اس کے حوالے سے مزید آگاہی دیتے ہیں. تو آپ نے بھی کسی ایسے اسمائل ڈے کے ایونٹ میں شرکت کی ہے؟ جی سر, بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور فریکوینٹلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور دانت جو ہیں وہ بہت ہی امپارٹنٹ رول ہے ان کا. اور اب جیسے اگر ہم اس کو اورل کینسر کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں اگر جن پیشنٹ کی ڈیزیز کی وجہ سے ہڈی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے, ہمیں ہڈی وہ نکالنی پڑتی ہے کینسر کی وجہ سے, بعد میں اس میں ہم ہڈی لگا کے, اور اگر پیشنٹ کی اسٹیٹ ایسے ہوتی ہے تو اس میں ہم امپلانٹ لگا کے اس کی بنیاد پہ ہم اس میں دانت لگا سکتے ہیں. تو اب کافی سائنٹیفکلی دنیا کافی آگے ترقی کر چکی ہے, اور لوگوں کے ذہن میں یہ جو خیالات ہیں وہ اویئرنیس سے ہی دور ہوں گے, اور اس کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے الحمدللہ پاکستان میں یہ ساری چیزوں کا, اور اورل کینسر کا کمپلیٹلی ٹریٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں along with the rehabilitation. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی سرجری کے بارے میں بات ہو جائے ڈاکٹر صاحب, اب کہ اس کی سرجری کیوریٹو ہے یا نہیں؟ دیکھیں, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا, اور اس کے بارے میں تھوڑا آپ سے ٹائم لوں گا کہ تھوڑا ایکسپلین کروں, کیونکہ سرجری جو ہے وہ ڈیفینیٹو ایک کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے. اور اگر ہم جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں گے, بہت بڑی ہو جائے گی بیماری, تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور صرف سرجری پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ نہیں رہتا. اگر میں اس کو تھوڑا ڈیوائڈ کر لوں اسٹیجز میں, کہ اسٹیج 1 اور 2 کے لیے جسٹ سرجری سفیشینٹ, ہم سرجری کر کے اور اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اسٹیج 3 اور 4 پہ ہو تو اس کے سرجری کے ساتھ ساتھ ہمیں ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی سے مدد لی جاتی ہے, کہ تاکہ اس کو کمپلیٹلی ختم کیا جائے. اور کینسر جو ہے وہ نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ سرجریز کے ساتھ وہ کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے, ادروائز وہ دوسرا ٹرم ہم یوز کرتے ہیں پیلیٹو ٹریٹمنٹ. اگر ہم جو ہیں وہ سرجری نہیں کریں گے اور ایڈوانس اسٹیج پہ ہم اس کو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی دیں گے تو وہ بیماری ختم نہیں ہوگی. تھوڑے ٹائم کے لیے وہ کم ہو سکتی ہے, لیکن وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوگی, کہ ہم جس کی بنیاد پہ کہیں کہ اب پیشنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیزیز فری ہے, اور وہ کم ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے. کیوں اس کے اپنے ایک سائیڈ افیکٹس ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا اس ٹریٹمنٹ کو, وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے. جیسے ریڈیو تھراپی ایک دفعہ کر سکتے ہیں, لیکن اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ سیکنڈ ٹائم بھی کی جائے. دنیا میں کچھ جگہ پہ اس پہ ٹرائلس ہوئے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم کر کے اور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, ہیلپ لی جائے اسے. ایسے ہی کیمو تھراپی ہے, کیمو تھراپی
آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ بہت ہی ٹاکسک ہے, سسٹمیکلی یوز ہوتی ہے, انجیکشن لگتے ہیں, اس کے پوری باڈی پہ افیکٹس آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اور پوری باڈی پہ اس کے افیکٹس ہونے کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ان کو اس کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, اور بیماری پھر تیزی سے بڑھنا شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ سرجری ہو جانے کے بعد یہ بیماری کم ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, اور غالباً ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک خیال آ رہا ہوگا, یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب اس کی سرجری ختم نہیں ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے, تو اس سے جو لاحق مریض ہوتا ہے وہ کتنی زندگی گزار سکتا ہے, کتنی زندگی جی سکتا ہے؟ دیکھیں, سرجری اگر ارلی سٹیج میں ہو تو اسٹیج 1 کے لیے 92% 5 ایئر سروائیول ریٹ ہے. اچھا, یعنی کہ ایک پیشنٹ جو ہے اس کو اگر اسٹیج 1 پہ ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کرواتا ہے تو وہ 92% جو پیپلس ہیں وہ سروائیو کر سکتے ہیں 5 ایئر کے لیے. اور اس کے علاوہ اگر اسٹیج 2 کی بات کی جائے تو اس میں 65% ہے. ایسے ہی جو ہے اگر اسٹیج 3 کی بات کی جائے تو اسٹیج 3 پہ وہ 45 کے اراؤنڈ آ جاتی ہے. اچھا, اور اگر اسٹیج 4 ہو تو اس کا سروائیول 5 ایئرس کا کم ہو کے اور 20 to 25% تک آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اسٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہیں کہ جن کے ملٹیپل ٹائمز ایون سرجری کرنی پڑی ہے ہمیں, کیونکہ انہوں نے پوسٹ آپ سرویلنس پہ رہے, بار بار چیک اپ پہ آتے تھے, تو ان کے ارلی اسٹیج میں اس کے بعد پک کی گئی ہے, لیکن وہ مور دین 10 ایئرس الحمدللہ دے آر لیونگ دیئر ہیپی لائف. اچھا, تو ایسے پاسبل ہو چکا ہے اب کہ آپ جو ہیں وہ اگر پراپر اس کو فالو اپ پہ رہیں اور ٹریٹمنٹ اگر ایسی چیز نظر آتی ہے آپ اس کا کریں, تو پیشنٹ جو ہے وہ بہت اچھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے, اور بہت لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ 10 سال گزار سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں اس کا علاج تو ممکن ہے, لیکن ایک بنیادی سوال کہ علاج ممکن ہے اور علاج کی فیس کیا ہوگی؟ یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں غالباً. بہت ہی آپ کا امپارٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ آپ نے جو کوشچن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اصل میں دیکھیں, اورل کینسر کا ٹریٹمنٹ تو اوور آل کافی ورلڈ وائڈ بہت ڈیفیکلٹ ایکسپینسو ہے, مہنگا ٹریٹمنٹ ہے, لیکن پاکستان میں پھر بھی کافی سستا ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, اور اراؤنڈ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اگین میں یہی کہوں گا کہ اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور دوسرا اس میں آ جاتا ہے ریکنسٹرکشن, کہ ہمیں جو ہے وہ جو ایسا ہم کاٹ رہے ہیں اس کو بنانے کے لیے کہیں باڈی سے اور ٹیشو لے کے اس کو لگانا پڑتا ہے, یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ٹریٹمنٹ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس کی کاسٹ بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اراؤنڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 5-6 لاکھ سے لے کے اور 20 لاکھ تک جا سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ اسٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل. اور اس پہ ٹریٹمنٹ میں جو ہے وہ اگر ہم اس کو ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس جہاں تک سہولتیں ہیں, کچھ گورنمنٹ میں سہولتیں ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں جو بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اس چیز میں, تو ان کا ٹریٹمنٹ کے کاسٹ پہ بھی جو ہے وہ افیکٹ پڑتا ہے. ریڈیو تھراپی بھی جو ہے وہ 5 لاکھ سے, گورنمنٹ سیٹ اپ کی اگر بات نہ کی جائے پرائیویٹ سے, تو 5 لاکھ سے لے کے اور 10-12 لاکھ تک اس کا بھی کاسٹ آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ اسٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا فیس ہے. پھر آپ نے ایک فگر بتائی کہ 5 سے 20 لاکھ تک میں یہ اس کے مختلف جو ہیں اس کے کیور جو ہیں اس کی سرجری اس کی کاسٹ ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے گا, اسٹیجز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, لیکن اسٹیجز کو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے بارے سامنے کھل کے بتایا جائے کہ اس کی کتنی طریقے کی اسٹیجز ہوتی ہیں, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت جو مریض ہمارے سامنے آیا ہے اس کو کون سی اسٹیج لاحق ہے. دیکھیں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ جو اسٹیجنگ ہے یہ ملٹیپل فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم بینگ سرجن ہم اسیس کرتے ہیں. اچھا, ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو زخم ہے کینسر کا اس کی سائز کتنی ہے, جو ہم سینٹی میٹرز میں میئر کرتے ہیں, اور اگر 2 سینٹی میٹر سے تو وہ اسٹیج 1 یا اس سے کم ہے تو اسٹیج 1 کہلاتا ہے. لیکن اگر اس سے بڑھ جائے یا ڈفرینٹ کچھ اسٹرکچر سے جن کو اگر انوالو کر جائے تو وہ اسٹیج اپ ہو جاتا ہے, 2, 3, 4 پہ آ جاتا ہے اس کا سائز کے حساب سے. دوسرا ہوتا ہے کہ گردن میں اگر پھیل رہا ہے تو اس کے حساب سے بھی اسٹیج اپ ہوتا ہے. اس کی پروگنوسس یعنی کہ کتنا ٹائم وہ زندہ رہ سکتا ہے اس کا جو ہے وہ ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں, اور وہ اس کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب باڈی کے دوسرے حصوں میں پھیلے.
اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایک تو ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہے، جیسے کہ ہم کلینک میں پیشنٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں. دوسرا ہم ہیلپ لیتے ہیں ریڈیالوجی سے، یعنی کہ سی ٹی اسکینس، ایم آر آئیز اور پیٹ سی ٹی اسکین، جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کے کون سے حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور کتنا ہے. اس کی بنیاد پہ ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈیزیز کی اسٹیج کیا ہے اور ایکسپیکٹڈ اس کا ٹریٹمنٹ کون سا اس کے لیے بہتر ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیں گے. پھر جب پیشنٹ کا جو ہے وہ اس پہ پروگنوسس کا لازمی بات ہے، سوال آتا ہے جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، تو اس پہ پھر ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ اس کی بیماری کم ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی، تو کیا مجھے بتائیے گا کہ دنیا بے شمار تحقیقات کر رہی ہیں مختلف ڈیزیزز پر، تو مجھے بتائیے گا کہ اس ڈیزیز پر تحقیقات کی جا رہی ہے کہ اس کی بیماری کم نہیں بلکہ ختم کی جا سکے؟ دیکھیں سر، آپ کا جو کوشچن ہے یہ کہ سرجری اگر اس کے ساتھ ہو تو بیماری ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر صرف کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی میں جائیں تو بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں. جو دوسرا آپ کا پارٹ ہے کوشچن کا، وہ جو تھا کہ دنیا اس پہ کیا تحقیق کر رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے، تو ایک بہت بڑا اچھا رول ہے امیونو تھراپی کا. یعنی کہ ہم جو ہیں وہ میڈیسنز دیتے ہیں جو ٹارگیٹڈ اس پہ کام کرتی ہیں، اگر عام زبان پہ کہا جائے کہ وہ ڈائریکٹ اسی پہ ہٹ کرتی ہیں، جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بیماری بالکل ختم ہو جائے. اچھا. جو انڈر ریسرچ ہے اور دنیا میں اس پہ کافی کام ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے، تو اسی لیے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اس چیز پہ آسان ٹریٹمنٹ، ایسے مریض ہیں جن پر یہ اپلائی کر کے ختم کیا ہو گیا ان کی جی اس کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے پھر بیماری چانسز نظر آ رہے ہیں یا امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ امپلیمنٹ ابھی نہیں ہوا، انڈر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. اتنے کوئی جو جہاں تک امپلیمنٹ جو ہوئے ہیں اس میں اتنے زیادہ کوئی افیکٹو نہیں آئے، لیکن جو اس سے جو نتائج آ رہے ہیں کہ اس سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ بہت زیادہ اس پہ امپرومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ اثرات آئیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے دو ٹرمینالوجیز کی بات کی جو اس کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں، جن میں ایک ہے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں سر، میں اورل کینسر کا اگر بات کریں تو جو کیمو تھراپی ہے اس کا بہت ہی لمیٹڈ رول ہے. کرنٹلی جو میڈیسنس اویلیبل ہیں اس کو ہم دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ بیماری دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں بہت بڑی ہے تو ہم اس سچویشن میں اس کو پہلے کیمو تھراپی دیتے ہیں کہ کچھ دوائیوں کے اثر سے وہ بیماری کی سائز کم ہو اور ہم اس کو اچھے طریقے سے بعد میں آپریشن کر کے نکال سکیں. دوسرا ہے کہ جب آپ نے سرجری کر لی اس کے بعد اس کا کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی ملا کے دیتے ہیں کہ ریڈیو تھراپی کے جو ایفیکٹ ہے اس کو وہ بڑھاتی ہے. اچھا. تو یعنی اس میں ریڈیو تھراپی کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھانے کی وجہ سے بیماری ختم ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ریڈیو تھراپی جہاں تک ہے، ریڈیو تھراپی کا جو رول ہے وہ ارلی اسٹیج میں، اسٹیج 1-2 میں اس میں کسی حد تک پوٹینشیل ہے کہ وہ بیماری ختم کر لے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. ہمیں بتا رہے تھے، بریف کر رہے تھے اس مرض کے حوالے سے ڈاکٹر محمد مزمل، جو کہ ہیڈ آف اورل اینڈ میگزیلو فیشل سرجری ایٹ التمش میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہیں. ڈاکٹر محمد مزمل، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے جانا اورل کینسر کے حوالے سے، اس کے کیور کے حوالے سے، اور مزید انفارمیشن کے لیے روزانہ ہر ہفتے دیکھتے رہیے ہیلتھ 21.